अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर आज आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। किसी को कोई भी सहूलत दी जा सकती है, लेकिन बुशरा बीबी के साथ कोई रियायत नहीं होगी। उन्हें कोई मतलूबा सहूलत दस्तयाब नहीं है। ये क्या खबर है, इसकी तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर लाहौर के डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है और मरीज़ नकवी को कहा कि इन्हू ले जाओ, इन्हें नहीं बचना। ये क्या खबर है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर 9 मई की तफ्तीश का रुख अब रावलपिंडी पुलिस की तरफ मुड़ गया है और रावलपिंडी पुलिस के भी बहुत सारे अफसरान पर रंदा फेर दिया गया है। ये क्या तफसीलात हैं, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और ECL में कुछ मज़ीद नाम डालने की मंजूरी दी गई है, जिसमें इमरान खान से लेकर और बुशरा बीबी तक और बुशरा बीबी से लेकर सरवर खान तक और सरवर खान से लेकर परवेज़ खटक तक बहुत सारे नाम शामिल हैं। ये भी आपके साथ शेयर करेंगे और कुछ दीगर खबरें भी शेयर करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जनाब स्टॉक एक्सचेंज से। और दिन ब दिन ये नई हदों को छूती जा रही है, नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। और आज भी जो पाकिस्तान का जो स्टॉक मार्केट है, जो स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, वो 58,000 पॉइंट्स को क्रॉस कर गया। ये एक तारीखी हद से पहले कभी इस हद तक स्टॉक मार्केट नहीं पहुंची है। चलें, जो पाकिस्तान माशी मुश्किलात में फंसा हुआ है उसके हवाले से ये एक अच्छी खबर है। अच्छा जी, दूसरी खबर जो है वो किसी के लिए अच्छी है और किसी के लिए नहीं अच्छी। अच्छी खबर है जनाब शेर अफजल मरवत, जिनका वो मुहावरा बड़ा मशहूर हुआ था, मुहावरा क्या फ़िक्रा कि प्रोग्राम तो बढ़ गया और वो जो चपेड़ो चपेड़ी भी हो जाते हैं। शेर अफजल मरवत एडवोकेट साहब आजकल इमरान खान साहब के बड़े वो तर्जुमानी के भी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, उनके केसेस में भी पेश होते हैं। उनके बारे में पता चला कि जनाब उनको अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सीनियर नायब सदर नामज़द कर दिया गया है और ये नोटिफिकेशन जारी हो गया। और ये नोटिफिकेशन जारी किया है पार्टी के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान ने। अब शुएब शाहीन का क्या होगा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि शुएब शाहीन साहब जो तर्जुमान है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान तो नहीं आप कह सकते, वो तो ग़ालिबन वो दूसरे साहब हैं, लेकिन ये इनको भी ऑफिशियल तर्जुमानी की हिदायत की गई थी इमरान खान साहब की तरफ से। इनकी और जो शेर अफजल मरवत है ना, इनके आपस में शदीद इख्तलाफात हैं, क्योंकि शेर अफजल मरवत जो हैं वो शुएब शाहीन के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगाते रहे और वो इल्ज़ामात ऐसे हैं कि जिसका मफहूम ये निकलता है कि बंदा साडा है ही नहीं। इस किस्म की बातें चल रही हैं। तो ये एक खबर थी, ये हमने कहा आपके साथ शेयर कर लें। तीसरी खबर जी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो जो एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट वाला मामला है वो एक इजलास हुआ है जनाब। एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट के हवाले से वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत उसमें जनाब उन्होंने जो ECL की कमेटी है उसने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में इमरान खान और बुशरा बीबी के हमरा बहुत सारे लोगों के नाम जो हैं वो एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में डालने की सिफारिश कर दी। आप नाम सुनेंगे तो मैं आपको बताता हूँ, आप हैरान रह जाएंगे कि वो कौन से नाम है और इससे हमारी कौन सी खबर दुरुस्त साबित होती है, ये भी आपको बताएंगे। पहला नाम है जनाब इमरान अहमद खान न्याजी, दूसरा सैयद जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी यानी कि जो जुल्फ़ी बुखारी साहब हैं, ग़ुलाम सरवर खान, मुराद सईद, परवेज़ खटक, हमाद अज़हर, शफ़कत महमूद, एजाज़ अहमद शाह, अली अमीन खान गंडापुर, सैयद अली हैदर जैदी, मखदूम खुसरो बख्तियार, मोहम्मद आज़म खान सवाती, असद उमर, उमर अयूब खान, शेख रशीद अहमद, फवाद अहमद, चौधरी फवाद अहमद होगा ये, चौधरी फवाद चौधरी साहब जो है उनका नाम है ये, और मोहम्मद महबूब सुल्तान, मोहम्मद फ़रोग, और ये राजा मंजूर अहमद कियानी, बुशरा इमरान खान, फ़रद शहज़ादी, ये फ़रग होगी, उन्हीं का असल नाम जो है फ़रद शहज़ादी है, और मोहम्मद आरिफ रहीम, मोहम्मद नवीद अकबर, सिकंदर इजाद, मोहम्मद आज़म खान, निसार मोहम्मद, ग़ुलाम हैदर और आरिफ नज़ीर। ये जनाब नाम हैं जिनकी सिफारिश की गई है एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में डालने में। अच्छा, एक ना वैसे एक फिनोमिना बना हुआ है, हर बंदा बात कर रही है जी बस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें या पार्टी छोड़ दें, PTI या किसी और पार्टी में शामिल हो जाएं तो उसके ख़िलाफ़ सारी कार्रवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मैं बार बार अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए ये अर्ज़ करता रहा हूँ कि जनाब जो लोग भी 9 मई में मुलव्वस हैं उनके किसी किस्म की मुकदमात की उनमें कोई रियायत उनको नहीं होगी, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहते हैं या छोड़ते हैं या किसी भी और पार्टी में चले जाते हैं या अपनी पार्टी बना लेते हैं। अब आप देख लीजिए इनमें जो नाम हैं, इनमें ग़ुलाम सरवर खान पार्टी छोड़ चुके हैं, तहरीक इस्तेकाम में शामिल हो चुके हैं, लेकिन उनका नाम आज मंजूर किया जा रहा है एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में डालने में। परवेज़ खटक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन एक अलग पार्टी बना चुके हैं PTI के छोड़ के, उनका नाम भी है। इसी तरह शफ़कत महमूद भी अब PTI में
اب کوئی فعال نہیں ہے، خاموش ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو ہیں وہ علی حیدر زیدی، وہ بھی پارٹی چھوڑ چکے ہیں، ان کا بھی نام ہے۔ خسرو بختیار بھی پارٹی چھوڑ چکے ہیں، ان کا بھی نام ہے۔ اور اسد عمر بھی اب پارٹی چھوڑ چکے ہوئے ہیں، ان کا بھی نام ہے۔ فواد چودھری بھی چھوڑ چکے ہوئے ہیں، ان کا بھی نام ہے۔ یعنی کہ جو نام دوسری پارٹیوں میں جا چکے ہیں ان کے بھی نام شامل ہیں، جو ہماری اس خبر کی تصدیق کرتا ہے، جو ہم آپ سے بار بار عرض کرتے رہے کہ جو کیسز میں ملوث ہیں ان کے لیے مقدمات میں کوئی رعایت نہیں ہے جی۔ قانون کا سامنا سب کو کرنا پڑے گا، کوئی پارٹی چھوڑے یا نہ چھوڑے۔ اگر کوئی پارٹی چھوڑے گا تو وہ بھی اپنی سیاست کے لیے چھوڑے گا، اگر کوئی پی ٹی آئی میں رہے گا تو وہ بھی اپنی سیاست کے لیے رہے گا۔ تو یہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ کچھ نام ہیں جو انہوں نے ڈالنے کی منظوری دی ہے، کچھ چند نام ایسے بھی ہیں جو نکالنے کی منظوری دی ہے، جو غیر سیاسی ہے، دیگر مقدمات کے سلسلے میں تھے۔ وہ ایک اجلاس ہوا ہے وزارت داخلہ میں، تو اس کے اندر یہ منظوری دی گئی ہے، تو ہم نے کہا کہ یہ بھی آپ کے ساتھ ہم خبر جو ہے وہ شیئر کر لیں۔ چوتھی خبر بڑی امپورٹنٹ ہے جی، عمران خان کی جو سائفر کیس میں درخواست ضمانت کی آج سماعت ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ یہ ابتدائی سماعت تھی، اس کے جو بینچ 3 رکنی بینچ تھا جس کے سربراہ جسٹس سردار طارق مسعود تھے، ان کے ساتھ ممبران میں جو ہیں دیگر جو بینچ کے اراکین ہیں وہ جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس عائشہ ملک، 3 رکنی بینچ ہے، اس کی سماعت کر رہا ہے۔ آج اس کی سماعت کے بیچ میں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، اور یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہوئی ہے کہ جج صاحب نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ یہ جو ٹرائل کا عدم قرار دلوایا گیا ہے ہائی کورٹ سے، اس کا تو نقصان آپ لوگوں کو ہوگا۔ یعنی کہ جو ہم نے آپ کو کل کے اپنے پروگرام میں بات کی، صبح کے پروگرام میں بات کی، کہ یہ نقصان خود پی ٹی آئی کو ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو لوگوں کو نقصان ہوگا جو لکوناز رہ گئے تھے، اب وہ دوبارہ ختم کر کے دوبارہ کیس شروع ہوگا۔ تو اگر وہ لکونہ رہتے تو اپیل کی سطح پر جا کے آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ یہ سپریم کورٹ کے جج صاحب کہہ رہے ہیں، جناب ہم نہیں کہہ رہے، ہم تو یہ پہلے سے بھی کہہ چکے ہوئے ہیں۔ تو ہماری یہ ویسے جج صاحب نے بھی ہماری خبروں کی تصدیق کی ہے جو ہم نے تبصرہ اس کے اوپر کیا، جو تجزیہ دیا۔ تو بہرحال یہ انہوں نے کہا کہ جی آپ وہ ساری غلطیاں دور کر کے آپ کا ٹرائل کریں گے۔ پھر انہوں نے پوچھا سائفر کے حوالے سے جو مختلف چیزیں ہیں کہ وہ کلاسیفائڈ تھا یا نہیں تھا، اس قسم کے جو ہیں سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی طرف سے اس مقدمے کے اندر پیش ہوئے تھے۔ اچھا، اس میں یہ ہوا ہے کہ جی نوٹس جاری کر دیا گیا ریاست پاکستان کو اور وزارت داخلہ کو کہ اس کا جواب جمع کرائیں۔ نوٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اگلی سماعت ہوگی تو پھر وہ ریاست کے نمائندے بھی وہاں پر پیش ہوں گے۔ اچھا، آج وہاں پر ایف آئی اے کے وکیل موجود تھے، وہ جب پیش ہوئے تو جج صاحب نے کہا کہ بھائی تسی کے تھے، ہم نے تو بھی آپ کو نوٹس ہی جاری نہیں کیا، تو لہٰذا پیچھے جا کے بیٹھ جائیں۔ تو وہ پیچھے جا کے بیٹھ گئے، ان کی بھی بات نہیں سنی گئی۔ جہاں پہ جج صاحب نے کوئی بات کہی، کہا گیا ہے کہ جی اب یہ باتیں ہوں گی کہ دیکھیں جی سپریم کورٹ نے ضمانت نہیں لی۔ انہوں نے کہا جی ایک پروسیجر ہے، پہلے نوٹس ہوگا، دوسری پارٹی دونوں پارٹیوں کو ہم سنیں گے، اس کے بعد ہم کو فیصلہ کریں گے۔ تو یہ اب ڈیٹ ان آفس ہے جی اس کیس کی۔ اب یہ درخواست ضمانت کب لگے گی، اب یہ جب سپریم کورٹ کا آفس جو ہے وہ اس کی ڈیٹ نکالے گا، پھر پتہ لگے گا کہ یہ کب جو ہے وہ اس کی سماعت ہوگی۔ اسی طرح جناب راولپنڈی پولیس کو بھی رندہ پھر گیا۔ راولپنڈی پولیس کو رندہ کیوں پھرا ہے؟ راولپنڈی پولیس کو رندہ اس لیے پھرا ہے کہ جو 9 مئی کے حوالے سے مقدمات کی تفتیش ہو رہی تھی، راولپنڈی پولیس کے کچھ افسران کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ اس تفتیش میں عدم تعاون کر رہے تھے۔ تو یہ معاملہ ایسا ہے جس پہ معافی کوئی نہیں ہے جناب۔ اگر کسی اور کے لیے معافی نہیں ہے تو پولیس والوں کے لیے بھی معافی نہیں ہے۔ ریجنل پولیس آفیسر ہیں راولپنڈی کے سعید خرم علی صاحب، انہوں نے جناب بلکہ ایک نہیں کافی ساری کارروائیاں کی ہیں اس معاملے کے اندر۔ جو 9 مئی والے مقدمات ہیں ان کے اندر جو تفتیش میں غفلت کی گئی ہے، کوتاہی کی گئی ہے اور تعاون کرنے سے انکار کیا گیا ہے یا تعاون نہیں کیا گیا ہے، اس پر انہوں نے جو سی پی او راولپنڈی ہیں ان کو جو ہے انہوں نے ایک لیٹر آف ایڈوائس جاری کیا ہے۔ اب وہ چونکہ سی پی او بھی ایک بڑا سینئر افسر ہوتا ہے تو ان کے خلاف اس سے زیادہ سخت کارروائی آر پی او کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ لیٹر آف ایڈوائس جاری ہونے کا بھی ایک بہت سخت اثر ہوتا ہے اور اس کا آگے فیوچر کیریئر کے اوپر فرق پڑتا ہے، اور جو اعلیٰ حکام ہیں مثلا آئی جی اور اس سے اوپر، وہ پھر اس کے اوپر مزید کارروائی بھی کر سکتے ہیں۔ ان کو لیٹر آف ایڈوائس جاری کیا گیا سی پی او راولپنڈی کو، اور ایس پی پٹھوار جو ہیں وقاص خان، ان کو لیٹر آف ڈسپلیئر جاری کیا گیا ہے، اور سی پی او کے جو پی ایس او ہیں سکندر، ان کو معطل کر کے ان کو جیلم تبادلہ کیا گیا ہے، اور انہوں نے چارج چھوڑنے سے انکار کر دیا، اور جس پر آر پی او جو ہیں وہ او ایس آئی پر برہم ہوئے اور کہا کہ 1 گھنٹے کے اندر ان سے جیلم میں رپورٹ کروائیں، وگرنہ یہ اپنے آپ کو معطل سمجھیں۔ یہ تو ہوئی وہ کارروائی جو اس کا ایک حصہ تھا۔ دوسرا حصہ اس سے بھی زیادہ سخت، اور وہ بھی اسی الزام میں ہے کہ جی 9 مئی کے جو تفتیش ہے اس کے حوالے سے تعاون نہیں کیا جا رہا۔ 3 تھانے جی، تھانہ روات، تھانہ کینٹ اور تھانہ دمیال، یہ راولپنڈی کے 3 تھانے، ان تینوں کے ایس ایچ اوز کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا ہے، اور یہ کیا گیا کہ یہ لوگ تعاون نہیں کرتے،
اور کل جو ہے وہ آر پی اور راولپنڈی نے اپنے آفس میں ایک اجلاس بلایا جس میں راولپنڈی ضلع سے تعلق رکھنے والے 10 ایسے پولیس افسران کو انہوں نے طلب کیا ہے جن کے اوپر ان کو بڑا اعتماد ہے کہ وہ ان کی ہدایت کے مطابق عمل کریں گے اور اس سارے معاملے کو سیدھا کریں گے. تو یہ جو 9 مئی کے واقعات میں یہ جو رندے پھر رہے ہیں یہ ملزمان پہ تو پھر ہی رہے ہیں, اور جو پاک فوج نے اپنے اندر جو کارروائیاں کی انٹرنل, جس کا انہوں نے آئی ایس پی آر کے ڈی جی نے پریس کانفرنس میں اناؤنس بھی کیا, اس کے علاوہ جناب راولپنڈی پولیس میں بھی جو ہینکی پھینکی کر رہا ہے ان کا بھی رگڑا نکال دیا گیا جی. یہ 9 مئی کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ خبر تھی. اور پھر اگر ہم اپنی اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں, وہ ہے جسٹس مظاہر نقوی والا معاملہ. آج سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس تھا جس میں یہ فیصلہ ہونا تھا کہ ان کی خلاف جو شکایات ہیں وہ فائل کر دی جائیں, یعنی کہ ختم کر دی جائیں, یا ان کے اوپر ان کو مزید شوکاز نوٹس جاری کیا جائے. یاد رہے کہ ان کو پہلے بھی ایک بار شوکاز نوٹس جاری کیا گیا تھا 27 اکتوبر کو, اور انہوں نے اس شوکاز نوٹس کا جواب جو دیا تھا اس کے اندر اٹھائے گئے سوالات کا جواب کوئی نہیں دیا تھا, بلکہ بینچ کے 3 معزز اراکین جو چیف جسٹس بینچ کے جو جوڈیشل کونسل ہے اس کے 3 اراکین جو چیئرمین ہیں کونسل کے سربراہ ہیں, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان, اور جسٹس سردار طارق مسعود, اور جسٹس نعیم افغان جو چیف جسٹس ہیں بلوچستان ہائی کورٹ کے, وہ بھی اس کے ممبر ہیں. ان تینوں پر انہوں نے اعتراض اٹھایا تھا. خیر وہ ان کے اعتراضات کو سنا بھی گیا, ان کے اعتراضات کو اس قابل نہیں سمجھا گیا کہ مزید اس کے اوپر کوئی بات کی جائے. البتہ جو ہے آج ان کو 4-1 کی اکثریت سے جو ہے وہ ایک شوکاز نوٹس اظہار وجوہ کا جاری کر دیا گیا ہے. 4-1 میں آپ کو ترتیب بتا دیتا ہوں. جن 4 اراکین نے حمایت کی کہ جو مظاہر نقوی صاحب ہیں ان کو یہ نوٹس دیا جائے, اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, جسٹس سردار طارق, اور جسٹس نعیم افغان جو چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ ہیں, اور جو میں نے آپ سے کہا نا لاہور کا ڈاکٹر نے جواب دے دیا جناب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی بھی ان کو نوٹس اظہار وجوہ جاری کرنے والوں میں شامل ہیں, حمایت کرنے والوں میں شامل ہیں. صرف ایک ممبر جسٹس اعجاز الحسن, وہی نگران جج جو تھے, انہوں نے مخالفت کی ہے. تو 4-1 کی اکثریت سے ان کو شوکاز نوٹس دیا گیا ہے, اور اگر ان کا جواب تسلی بخش نہ ہوا تو پھر آپ سمجھ لیں کہ مریض نو لاہور بھی لے جاتے ہیں پھر بھی نہیں بچنا. یہ صورتحال ہے. لیکن اس ساری کہانی میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ جسٹس امیر بھٹی ہیں. جسٹس امیر بھٹی بھی اسی طرح کے ہم خیال جج سمجھے جاتے تھے اب سے کچھ عرصہ پہلے تک, اور ان کے وہ داماد کے والے سے جو بھی معاملات تھے وہ چل رہے تھے. لیکن آج جو ان کا ایکٹ تھا, جو ان کا کردار تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں, اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اب رجوع کر چکے ہیں اپنے ماضی کے جو ایکٹس ہیں ان کے اوپر. مطلب کوئی بھی اگر جج صاحب اگر قانون اور آئین کی سربلندی کے لیے رجوع کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے جی, اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. خیر اب یہ ہو گیا ہے, اب ہوگا یہ کہ اس کا جواب دیں گے تو پھر اس پہ فیصلہ ہوگا کہ جناب انہوں نے رہنا ہے کہ جانا. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مظاہر نقوی صاحب نے اب نہیں بچنا, اب سپریم کورٹ میں شاید ان کی جگہ نہ رہے. لیکن اس کے بیچ میں ایک اور بھی چیز امپورٹنٹ بتا دوں, جو آج کی جو کارروائی ہوئی ہے اس کے اندر جسٹس مظاہر نقوی کے جو ان کے خلاف شکایت کنندگان ہیں وہ تمام کے تمام موجود تھے, ان تمام کو سنا گیا ہے. ایک طویل اجلاس ہوا ہے. ان کو سننے کے بعد ان کے طرف سے پیش کردہ دستاویزاتی ثبوت پیش کرنے کے بعد یہ اظہار وجوہ کا نوٹس جاری ہوا ہے. سو اب جسٹس مظاہر نقوی بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ خطرے میں ہیں, یا ہاٹ واٹرز میں ہیں, یا ریڈ سرکل میں. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اب جس دن بھی اس کا اجلاس ہوگا اس میں ان کا جواب آئے گا تو اس جواب کے مطابق جو ہے وہ پھر اگلی کارروائی ہوگی, جس سے لگتا ہے کہ ان کا معاملات اب گڑبڑ ہو گئے ہیں. اچھا, یہ جو میں نے آپ سے عرض کی تھی بشرا بی بی کے والے سے کہ جناب بشرا بی بی کو مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے, خبریں آ رہی ہیں, وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جی ملک ریاض صاحب کا کوئی انٹرویو ہو گیا ہے, اور ملک ریاض صاحب کا جو بھی انٹرویو ہوا ہے یہ ہم آپ کو اپنے اگلے پروگرام میں بتائیں گے. آپ کو پتہ نا, ہم پہلے ہی مخبری کر دیتے ہوتے ہیں کہ کس کا انٹرویو ہوا ہے اور اس میں کیا بات ہوئی ہے, تو اس قسم کی کوئی مخبری ہم آپ کو اس اگلے ولاگ میں کریں گے. تو آتے ہیں بشرا بی بی کی طرف. تو بشرا بی بی کے بارے میں یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ وہ بھی یہ کوئی پریس کانفرنس کر سکتی ہیں. تو ہم نے بھی کہا یار ہم بھی ذرا اپنے گھوڑے شوڑے دوڑائیں, کچھ سورس سے پتہ کریں. تو جب سورسز سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ جناب بشرا بی بی کے لیے کوئی معافی نہیں ہے, کوئی رعایت نہیں ہے. انہوں نے جیل بھی جانا ہے, ان کو سزائیں بھی ہونی ہیں, وہ پریس کانفرنس کریں, وہ انٹرویو دیں, کوئی معافی نہیں ہے, کوئی بچت کا راستہ ان کی کوئی نہیں ہے. کیونکہ 9 مئی کے جو ہے وہ جو منصوبہ سازوں میں ان کو سمجھا جاتا ہے, اور جو کچھ پاکستان کے اندر ہوتا رہا اس کے اندر ان کا بہت زیادہ کردار سمجھا جاتا ہے. تو جی بشرا بی بی کو جو وہ ہم ہوتے تھے نا پہلے جب پی ڈی سی ایل کے زمانے میں ہم فون کرتے تو کہتے تھے کہ ہم معذرت خواہیں آپ کو فون پر مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے. تو جناب بشرا بی بی انٹرویو دیں نہ دیں, پریس کانفرنس کریں نہ کریں, عمران خان کے ساتھ رہیں یا ان کو چھوڑ دیں, جو ان کا دل ہے وہ کریں.
لیکن ان کو اب کوئی مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔